बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम थर्ड ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, चूँकि ये माह मुबारक माह रबीउन नूर का महीना है, तो इस हिसाब से इसी की निस्बत से आज का हमारा ये प्रोग्राम नाज़रीन की नज़र करते हैं। चूँकि खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसमें आज बहुत ही अच्छी शख्सियत के हामिल, एक बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। आलमी शोहरत याफ्ता नात ख़्वाह हैं और 1997 से रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सैयद माज़ अली निज़ामी साहब की, जो कि सज्जादा नशीन हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और नवासा हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज पाकपतन शरीफ से। और इन्हीं से आज हम बात करेंगे माह रबीउन नूर के हवाले से कि सीरत नबवी के हवाले से क्या जो है हम बात कर सकते हैं, नात शरीफ का क्या किरदार है, इस हवाले से हम क्या बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम्द बारी ताला से हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में अपने मेहमान को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगी। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। व मग़फ़िरतुह। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह करम एहसान। सर, माशाल्लाह से 1997 से आपने अपने करियर का आगाज़ किया। रेडियो पाकिस्तान से आलमी शोहरत याफ्ता नात ख़्वाह हैं और माशाल्लाह से आपका जो हस्ब व नस्ब है, इतने ही आला जो है घराने से है कि माशाल्लाह से औलिया अल्लाह गुज़रे हैं। वो जो लोग हैं जिनसे आपका शजरा नसब जा मिलता है। तो हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे हम्द बारी ताला से। जी। एक दफ़ा सरकार के आलिया दरबार में दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तेरी शान अम्मा नवालहू, तेरी शान अम्मा नवालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा, मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, और हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, ना सवाल हो ना जवाब हो, और सरे हश्र मैं रहूं हुजूर के रूबरू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सा कलाम। और मज़ीद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँगे। सर, ये बताइएगा कि 12 रबीउल अव्वल की रूहानी अहमियत के बारे में आप क्या कहेंगे? यानी कि अ, आपकी नज़र में इसकी अहमियत क्या है कि 12 रबीउल नूर का जो महीना है,
کچھ لوگ اس کی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تعظیم کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ لوگ جو ہے نہیں کرتے۔ تو اس کی اہمیت بتائیے، لوگوں کو اویئرنیس دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہمیں سب سے پہلے تو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر انسانیت کو پیدا کریں، ہم حقوق العباد، حقوق اللہ کو سمجھتے ہوئے ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال کریں، بے شک۔ کہ یہ دن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ایسی شخصیت جنہیں تمام عالم انسانیت کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بے شک۔ مگر اس دن ہم کئی زحمت تو نہیں بن رہے لوگوں کے لیے۔ ہمیں یہ دن پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت و کردار کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو عمل کرنا ہے۔ ہمیں ایک پیغام قرآن مجید فرقان حبیب سے یہ بھی ملتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، بے شک۔ تفرقات میں نہ پڑو۔ اس دن کو ہم اس طرح منائیں کہ ہم تفرقات کو، اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک اور نیک ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو بیان کریں۔ آقا کریم نے جو ہمیں حقوق سمجھائے ہیں، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق اور اپنے ہمسایوں کے حقوق، ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ بے شک۔ یہ ہمیں ایک خاص پیغام دیتا ہے، اور بالخصوص کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلمان بھائیوں کا بھی خیال کریں، بالکل۔ کہ ہماری ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، بالکل۔ ہمارے کسی عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے میرے آقا کا طریقہ، جو یہ دن پیغام دیتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے پہنچتے ہیں۔ کوئی ظلم کرتا ہے تو میرے آقا پیار و محبت کے پھول نشاور کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ دن ہمیں پیار و محبت کا، اخلاص و کردار کا پیغام دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل کی جو تقاریب ہوتی ہیں، نعتیہ پروگرامز جو ہوتے ہیں، اور میلاد یا نعتیہ پروگرامز میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو فرق؟ محفل میلاد کا اصل جو مقصد تھا، وہ مقصد اب نظر نہیں آتا۔ اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ اب خانقاہوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ محافل، وہ حضوری قلب کے ساتھ جو ایک ثناخوانی ہوا کرتی تھی، ہم چھوٹی عمر سے اپنے سینئر ثناخانوں کے ساتھ محافلوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ریڈیو کے جیسے آپ نے حوالہ دیا، ریڈیو پر، چینلز پر یا نجی محافلوں میں، کہ محفل کے آداب کو ملحوظ رکھا جاتا تھا، کہ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ محفل سرور کونین آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت منا رہے ہیں، ان کی یاد میں ہم اس محفل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ تو ان آداب کو ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی باوضو ہے بھی یا نہیں۔ وہ نعت خوانی کا انداز، وہ لحن، وہ ادائیگی، وہ اب نظر نہیں آتی۔ جس خلوص و محبت کے ساتھ پہلے نعت خوانی ہوا کرتی تھی، آج نہیں ہوتی۔ پہلے جوق در جوق لوگ خود پتہ چلتا تھا کہ سرکار کی محفل ہے مسجد میں، محلے میں، تو لوگ پہنچا کرتے تھے۔ آج یہ عالم ہے کہ محفل ہو رہی ہوتی ہے اور سامنے چند بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور افسوس کے علاوہ اس پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ محبت کے لیے بھی لازم ہے کہ اس کا اظہار ہونا، ورنہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ آقا کریم سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ جہاں بھی محفل ہو، جہاں بھی سیرت کے حوالے سے کانفرنس ہو، تو ہم جوق در جوق، ہم کسی بلاوے کا، کسی انویٹیشن کا انتظار نہ کریں، ہم خود پہنچیں۔ اگر ہم خود پڑھنا جانتے ہیں، خود بیان کرنا جانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا حصہ، اپنی حاضری خود بغیر کسی لالچ کے وہاں ہم پیش کریں آقا کی بارگاہ میں۔ بے شک، ایسا ہی ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے جو یہ تقاریب ہیں، کیا یہ روحانیت سے جو ہے بھرپور ہوتی ہیں، یا محض رسمی تقاریب ہو گئی ہیں؟ روحانیت دیکھیں حضوری قلب سے حاصل ہوتی ہے۔
کہ روح کو سکون کس سے مل رہا ہے؟ قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ ہی کے ذکر سے قلوب کو چین و قرار ہے۔ تو جب ہم ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کی صحبتوں میں آداب سیکھیں گے محفلوں کے، اور اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہی آداب کو ہم محفل کا انعقاد کریں گے ادب و آداب کے ساتھ، تو ہماری روح کو سکون ملے گا۔ ایسا ہی ہے۔ آج کی محفلوں کے حوالے سے روح کو سکون اس لیے نہیں ملتا کہ ایسا لگتا ہے کہ محفل میں ہمارے سر پہ ہتھوڑے پڑ رہے ہیں۔ پہلے نعت شریف ہو رہی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ انداز تھا نعت خوانی کا، اور مشہور زمانہ کلام خوشبو ہے دو عالم تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہو، کس منہ سے بیاں ہو، تیرے اوصاف حمیدہ۔ یہ انداز، یہ لحن، یہ شاعری تھی جو قلوب پر اثر انداز ہوتی، بے شک کہ ہر آنکھ اشک بار ہوتی تھی۔ تصور میں لوگ حرم مدینہ پاک میں ہوا کرتے تھے، کسی کو آقا کریم کی زیارت ہوتی تھی، کسی کو بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا کرتا تھا۔ آج ہم منتظر ہوتے ہیں، صرف محفلوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں عمرے کا ٹکٹ ہوگا، کہ عمرے کا ٹکٹ میں ہمارا نام آ جائے۔ صحیح۔ تو خشوع و خضوع بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہمیں کہ وہ بس آتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر خواتین کی اگر ہم نعت خوانی دیکھیں تو وہ صرف ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، یا کوئی ٹاپک چل پڑا ہوتا ہے، چاہے دعائیں ہو رہی ہوں، چاہے میلاد ہو رہا ہو، ان کی توجہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیا اسی طرح سے مردوں میں بھی ہے کہ ان کی بھی توجہ بالکل نہیں ہوتی؟ جی کہہ سکتے ہیں اس میں، کیونکہ ہم کسی کے لیے کہتے ہیں کون کس دل سے بیٹھا ہوا ہے محفل میں، مگر جب اسٹیج پر ہوتے ہیں تو سرگوشیاں بھی نظر آتی ہیں ہوتے ہوئے، اور آج کل تو ماحول یہ ہے کہ وہ ادب و آداب نہیں ہے، ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے محفل میں، ہاتھوں کو نچانا، اچھلنا کودنا، جو کہ میرا اپنا ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ اس محفل کے تقدس کو پامال کر رہا ہوتا ہے، یہ انداز، یہ طریقہ، کیونکہ ایک وجد کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بالکل جو وجد کی کیفیت میں ہوتا ہے اسے ہوش نہیں ہوتا۔ ایسے ہی۔ یہاں سب باہوش ہوتے ہیں، اور ثناء بھی ہمارے مقررین بھی ہاتھوں کو ادھر سے ادھر کروا رہے ہوتے ہیں، اٹھوا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس انداز سے، اس طریقے سے کس طرح روح کو سکون مل سکتا ہے، اور کس طرح یہ محفل روحانی ہو سکتی ہے؟ بالکل اور نعت کے لفظ کو، الفاظ کو ہی، اشعار کو ہی پڑھنے والے نہیں سمجھ پاتے تو سننے والے کہاں سے؟ صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جو ایک طور طریقہ تھا جس وقت قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تھے، یا ہم نے جو ہے وہ مختلف نعت خوانوں کو اعظم چشتی صاحب، علاج خورشید احمد صاحب، اسماعیل منظور کونین صاحب، فصیح سبزواری صاحب ہیں، تو ان سب کا تو ایک طور طریقہ ہی الگ ہوتا تھا۔ یہ آج کل جس طرح سے میوزیکل نعتیں ہونے لگی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا نا کہ یہ نعت نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے، بالکل کیونکہ نعت کا فروغ اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لذت انہیں گانوں میں حاصل ہوتی تھی وہ اب اس طرح حاصل ہو رہی ہے، بالکل تو وہ انجوائے کر رہے ہیں، پرسن وہ روحانیت کے لیے، قلوب کی پاکی کے لیے، اور قلب کے سکون کے لیے وہ نہیں آ رہے۔ اور یہ جس طرح سے جو ہے وہ نوٹیں نچھاور کی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے کیا؟ اس پہ ہمارے مشائخین کا بڑا سخت رد عمل تھا، اور میرے نانا حضرت قاضی سید تراب علی نظامی نے
جو کہ حضرت امام حسن کی اولادوں میں اور حضرت قاضی محی الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں سے تھے۔ انہوں نے عملی طور پر یہ دکھایا کہ ایک ان کا معتقد آتا ہے گڈی اچھالتا ہے نوٹ کی، تو انہوں نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، سورہ فاتحہ کی اور محفل سما کو برخاست کر دیا۔ اوکے۔ تو یہ کوئی مؤدبانہ انداز نہیں ہے۔ دیکھیں حالت وجد کی بات اب یہاں پر آپ سے میں بات کر رہا ہوں، لوگ مجھے سے بات کریں گے جی وجد کی کیفیت میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بابا صاحب کے وصال کے بعد اشرفیاں لٹائیں، صحیح۔ منزل عشق است مکان دیگر است، من نیم واللہ یارا من نیم، آج بھی وہ رسومات میں حضرت بابا فرید کے کلام پڑھے جاتے ہیں، تو وہ ایک وجد کی کیفیت تھی، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، مگر یہاں پر سر پہ لگا کے ماتھے پر چہروں پر وار کر اور نوٹ کو لٹا دینا، یہ کوئی طریقہ جو ہے مؤدبانہ نہیں ہے۔ یہ بالکل یہ ایک ان کو لفظوں میں کیا بیان کروں، آداب محفل کے خلاف ہے۔ صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ پاک محفلوں میں یہ طریقہ نہیں اپنایا جاتا۔ صحیح ہے۔ طریقہ ہے نظر پیش کرنے کا، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ آقا کریم کا، صلی اللہ اہل بیت اطہار کا، اولیاء اللہ کا۔ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی ہے ادب سے لے کے گئے صاحب مسند کو یا نعت خواہ کے آگے انہوں نے ادب سے جھک کے پیش کیا کہ ہم یہ اس کو نہیں، ہم یہ اس ذکر کو جو وہ تعریف، جو وہ خصائص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرما رہے ہیں، اس پر ہم وہ ہدیہ کر رہے ہیں، ان کو نظر پیش کر رہے ہیں، آقا کی نظر پیش کر رہے ہیں، آقا کو پیش کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا اس طرح آقا اگر سامنے ہوں، آپ ایسے گڈیاں پھینکیں، وہ لگیں، کیا یہ ادب کے خلاف نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور افسوس کہ اس کو کوئی روک نہیں رہا۔ خانقاہوں میں بھی یہ سسٹم آہستہ آہستہ داخل ہو چکا ہے، بالکل جہاں سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا صدیوں سے، وہاں پر اب یہ کام ہو رہا ہے۔ کچھ خانقاہیں الحمدللہ اب بھی موجود ہیں، کچھ بارگاہیں جہاں ادب و آداب کے ساتھ باقاعدہ باشرع بزرگ مسند نشین ہو کے سماع بھی سنتے ہیں، محفل بھی سنتے ہیں، ان کے مرید بھی باشرع با ادب اس محفل کو سماعت فرماتے ہیں۔ بے شک۔ اور جس طرح سے آج کل مذاق اڑایا جاتا ہے نعتوں کے دوران بھی اور جو ہے وہ بیانوں کے دوران بھی، ہر چیز کا مذاق بنایا جاتا ہے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اور کبھی ہم نوٹے نچھاور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ نعتوں کا مذاق بناتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے الفاظ کا مذاق بناتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، ان سے دست بدستہ مؤدبانہ گزارش کروں گا خدارا، ان شر انگیز لوگوں سے، فتنہ پرور لوگوں سے جو ان محفلوں کا مذاق بنا رہے ہیں، ان سے اجتناب کیجیے، دور رہیے۔ بزرگوں کے ساتھ، علماء مفتیان کے ساتھ، مشائخین کے ساتھ آپ بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، اصل طریقے کو سیکھیں، آداب محفل کو سیکھیں۔ صحیح ہے۔ تو سر، ماہ ربیع النور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس مہینے میں آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تو یہ ہے کہ سرکار کی ذات خود ایک نمونہ حیات ہے۔ ان کی تمام طرز زندگی اگر نہیں اپنا سکتے تو کچھ سنتوں کو اپنا لیں۔ سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نعت خوانی ہے، تو نعت خوانی کا جو کردار ہے سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے میں کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو نعت خوانی نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے سیرت کے حوالے سے دیکھی جائے، بالکل کیونکہ جب نعت کے حوالے سے بات ہے تو اگر ہم جاتے ہیں، ایک تاریخ ہمیں ملتی ہے بالکل کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر نسبی طور پر دیکھا جائے تو شاعری نعت جو کہی وہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی، بالکل اور اگر صحابہ اکرام میں دیکھا جائے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ماشاء تو سیرت کا کردار تو ہمیں واضح ہو گیا کہ آقا کریم کی موجودگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف بیان کی گئی، بے شک ان کی تعریف بیان کی گئی، اور صحابہ اکرام نے، اہل بیت اطہار نے کی، اولیاء اللہ نے کی۔ تو نعت صرف لحن میں نہیں ہے، تحت میں بھی ہے، تقریر کے انداز میں بھی ہے کہ تعریف رسول ہوتی چلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت ہوتی رہے گی، اور وہ کیونکہ نعت جو ہے دراصل وہ سرکار کی تعریف ہے۔ بے شک جب تعریف کی جاتی ہے تو شاعر ظاہر بات ہے
کہ ان کے خد و خال ہوں، ان کا انداز ہو، طریقہ کار چلنے پھرنے کا، ان کا حسن سلوک ہو، امت سے جو بھی اس وقت رہا وہ ظاہر بات ہے قلم بند کرے گا. بے تو شک. یہ ان کی سیرت ہے. تو وہ سیرت بیان ہو رہی ہے. جب سیرت لہن میں ہو یا تحت میں ہو، جس طرح بھی ہو، بیان ہوگی تو جو عاشق رسول ہوگا اس کے قلب پر وہ اثر انداز ہوگی، اور یقیناً ان اشعار کو سن کے جو سمجھ پائے گا ان الفاظ کو، ان اشعار کو، بے شک. وہ اس پر عمل پیرا ہوگا. بے شک. تو اسی حوالے سے جب ہم نعت کی بات کر رہے ہیں تو کوئی خاص نعت یا کلام آپ کی جانب سے جو آپ پیش کرنا چاہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ایک کلام ہے بہت مشہور زمانہ، اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر ایک دفعہ بارگاہ رسالت مدرود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہ آمنہ کا لال آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، آ گیا آقا بے مثال آ گیا، آقا بے مثال آ گیا. اور جلوے ہر طرف بکھر گئے، جلوے ہر طرف بکھر گئے، صاحب جمال آ گیا، آ گیا آمنہ کا لال آ گیا. بولے سب نبی کو دیکھ کر، بولے سب نبی کو دیکھ کر، بولے سب نبی کو دیکھ کر، حسن بے مثال آ گیا، آ گیا حسن بے مثال آ گیا. اور رکھ لیا بھرم حضور نے، رکھ لیا بھرم حضور نے، رکھ لیا بھرم حضور نے. لب پہ جب سوال آ گیا، آ گیا لب پہ جب سوال آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا. سبحان اللہ. تو سر کوئی آخری پیغام جو آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو دینا چاہیں ربیع النور کے حوالے سے؟ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو میرا ایک پیغام ہے اپنے تمام بہن بھائیوں کو، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، بے شک. اس پر عمل کریں، بے شک. آداب محفل کو ملحوظ رکھیں، اپنے والدین، اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، علماء اکرام کا ادب کریں، اور بالخصوص اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کریں، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کریں. یہ 12 ربیع الاول شریف ہے، اس کو مثالی طور پر منائیں، بے شک ایسے. اس طرح منائیں کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر بولیں کہ یہ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے، کہ یہ کس طرح آقا کا دن مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اور ساتھ کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو تو مظلومین کا ساتھ دیں، اگر ان کی مدد کریں، ان کی اگر مدد نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے حق میں آواز بلند کریں. اور آج جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، ہم مسلمانوں پر بالخصوص مظلومین فلسطین پر، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں بچوں کی ان کی لاشیں ہیں، ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کی لاشیں ہیں، اور وہ پھر بھی لب سے میلاد نبی بنا رہے ہیں، جس نے عید میلاد النبی کا اظہار کر رہے ہیں. ان کی لبوں سے جاری ہے سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا. تو ہمیں ان خوشیوں میں مظلومین کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے لیے ان کے حق میں آواز اٹھانی ہے، ان سے اظہار یکجہتی کرنا ہے، اور ظالموں کے خلاف
ہم نے دعا بھی کرنی ہے، ہمیں قنوت بھی پڑھنی ہے، اور ہمیں یہ اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی ہے، تعلیم دینی ہے کہ ہمیں ہر وقت امام حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مظلومین کا ساتھ دینا ہے۔ شکریہ۔ بے شک بالکل یہی بات ہے کہ 12 ربیع الاول کا جو یہ ماہ مبارک کا خوبصورت سا مہینہ ہے، جو 12 ربیع الاول کا، تو یہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم جو ہے ان کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ناظرین کو بہت ہی پسند آیا ہوگا، اور اسی کے ساتھ آپ کی میزبان طیبہ میمن اب آپ سے لے گی اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔